बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त लाहौर में चौक यतीम खाना पर, स्कीम मोड़ पर, मुल्तान रोड पर जो मरकज़ है, जहां खादिम रिजवी साहब सुपुर्द खाक हैं, जहां उनका मरकज़ है, जहां धरना जारी है, वहाँ की जो सूरत हाल है, हम इस वीडियो में ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ की उस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत ख़बरें हैं, बहुत अफवाहें हैं, बहुत कुछ है। लब्बैक की जो शराइत हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि कुछ शराइत सामने आई हैं। एक ख़त है, उस ख़त के हवाले से खादिम रिजवी के साहबजादे साद हुसैन रिजवी साहब का एक ख़त, जिसमें कुछ मुतालबात किए गए कि घरों को जाओ, सब ख़त्म कर दो, और क़िबला ज़हीरुल हसन शाह साहब जो हैं उनको कुछ जिम्मेदारियों की बात की गई है। उस ख़त के हवाले से बात करेंगे। ख़त मशकूक है या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा उस्मान जावेद साहब ने आप लोगों के जो कमेंट्स है मेरी वीडियो पर, गुज़श्ता वीडियो पर, तो उसमें आप लोगों ने कुछ बातें की, कुछ ऐसी बातें कि जिनके बाद मैंने मुनासिब समझा कि मैं इनका जवाब दूं इस वीडियो में। तो उस्मान जावेद साहब ने कुछ बातें की हैं, राहिल अहमद साहब के सवाल का जवाब दूंगा, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब ने एक से ज़ायद कमेंट्स किए, उनकी बात का जवाब दूंगा, मिर्ज़ा बेग साहब जो हैं उनकी बात का जवाब दूंगा, आबिदा बलोच साहिबा। कोशिश यह है कि चूंकि बहुत बड़ी तादाद में हजरात हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, खवातीन की तादाद कम होती है, लेकिन एक खातून आबिदा बलोच साहिबा, और ये अक्सर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, मैं अक्सर जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूं, बड़ी वैल्यू रखते हैं मेरे लिए। तो आबिदा बलोच साहिबा अक्सर मेरी वीडियोस पर तनकीद करती हैं। इनके तासुरात से मुझे अंदाजा होता है कि ये प्रो PMLN हैं और ये भी अपने खयालात का इज़हार करती हैं। आपकी राय मोहतरम है। तो आबिदा बलोच साहिबा की बात का जवाब दूंगा। मौज़म साफ़ी साहब जो हैं, इन्होंने एक हिदायत की है मुझे अपने गुस्से का इजहार करते हुए, हुब्बे रसूल का इजहार करते हुए, तो मौज़म साफ़ी साहब की बात का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले सूरत हाल क्या है इस वक्त? मस्जिद व मरकज़ रहमतुल लिल आलमीन, यहां चौक यतीम खाना पर जो सूरत हाल है वो आखिरी इत्तलात आने तक थम सी गई है। पुलिस जिस जगह धरना है उससे तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर, वहां जाकर कवरेज करना इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो वहां वो लोग खुद भी कैमरा, कोई उनमें से वीडियो बना रहा हो, जितनी वीडियोस भी हैं वो समझ लीजिए तकरीबन हिडन है। जो लोग एक्टिव उस वीडियो में हैं, मारपीट में, हंगामा आराई में, पथराव करने में, पुलिस की जानिब से उन पर जो जवाबी पथराव है, आंसू गैस के शेल फायर करना है, दोनों चीजों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, पुलिस वालों को मारा पीटा जा रहा है। तो वो उनके सामने वीडियो नहीं बन रही, और वीडियो सामने जाकर बनाना पॉसिबल नहीं है। वीडियोस जो हैं वो दरमियान में किसी ने कहीं से बना ली हैं, कहीं छत से बना ली हैं, तो वहां जाकर कवरेज करना पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे रिपोर्टर्स जो उस इलाके में रहते हैं, ऐसे रिपोर्टर्स का भी कहना है कि वहां इस वक्त कवरेज नहीं हो सकती। उनकी अपनी एक कवरेज का सिलसिला है जिसे वो दिखा भी रहे हैं, लेकिन कवरेज वहां पर नहीं हो सकती। तो ये सूरत हाल है वहां पर, और इस सूरत हाल में अब धरना वापस अपनी जगह मौजूद है, और ये लोग पुलिस वाले अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो पुलिस वाले यरगमाली बना लिए गए थे, मेरे पास जो इत्तलात मौजूद हैं उनके मुताबिक वो तमाम रिहा करा लिए गए हैं, तमाम पुलिस वाले रिहा करा लिए गए हैं। पुलिस के 30 से ज्यादा अफराद बुरी तरह जख्मी हुए हैं, पत्थराव से जख्मी हुए हैं। इनके पास गुलैले हैं, ये उनसे पत्थर मार रहे हैं, बंटे या कंचे जिनको हम कहते हैं वो भी मार रहे हैं, और ये बाकायदा पुलिस पर जो है वो अटैक कर रहे हैं, और पुलिस इनको जवाब दे रही है। मुझसे, आप में से बाज़ लोगों ने कहा कि मैं कैसी बात कर रहा हूं कि निहत्ते लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं और मैं उनका साथ दे रहा हूं। पुलिस का यह कहना है कि हमने रबर बुलेट्स, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं यहां पर इस वक्त, पुलिस का यह कहना है कि हमने रबर बुलेट्स फायर किए हैं, हमने गोलियां जो हैं वो नहीं मारी हैं। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं उनमें ऐसे लोग हैं जो इस कदर शदीद जख्मी हैं कि रबर बुलेट से इतनी बुरी तरह से लोग जख्मी नहीं होते। मुजाहिरीन का कहना यह कि बाकायदा गोलियां मारी गई हैं, उन्होंने गोलियों के शेल दिखाए हैं, और गोलियों के शेल दिखाकर कहा है कि हम पर सीधी फायरिंग की गई है, बराह रास्त फायरिंग की गई है। सिचुएशन सीरियस है, बहुत सीरियस है। इस वक्त रुक गई है, लेकिन बहुत सीरियस है। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, या आप में से बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि मेरे पास, जब मैं अपनी पिछली वीडियो में, उससे पहले जुमे की वीडियो का थंबनेल दिखा के आपको बता रहा था कि ऑपरेशन हो सकता है, आप में से बाज़ लोगों ने कहा कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी जो खुसूसी थी, एक्सक्लूसिव थी, वो मुझे नहीं देनी चाहिए थी।
تو یہ میرا بطور صحافی کام ہے کہ میں خبر آپ کو دوں. تو میں ابھی بھی آپ کو خبر دے دوں کہ آج رات میں بھی ان لوگوں کو اٹھانے کی ایک اور ایفرٹ ہو سکتی ہے. فورس کا استعمال یہاں پر کیا جا سکتا ہے. اس میں آف کورس ہائر اتھارٹیز کی جانب سے اجازت ہوتی ہے, گو ہیڈ ملتا ہے, پھر کارروائی کی جاتی ہے. تیاری اب بھی پوری ہے. تو یہ آج رات کسی بھی وقت دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بات تو اس وقت جو ہے سچویشن, پولیس والے رہا کرا لیے گئے ہیں. تحریک لبیک کی شہادتوں کی تعداد 3 بتائی جا رہی ہے. تحریک لبیک کے کارکن جو ہے, پولیس والوں کی اب تک جو شہادتیں ہیں وہ شہادتیں مختلف حصوں میں اب 4 سے 5 بتائی جا رہی ہیں. پولیس والوں کی شہادتیں. آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ میں تحریک لبیک کے کارکنوں کو شہید کیوں کہہ رہا ہوں. میں انہیں شہید کہوں, جاں بحق کہوں, ہلاک تو میں انہیں نہیں کہہ سکتا. یہ میں ان کے اس جذبے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جس کے تحت وہ باہر موجود ہیں. اس میں غلط یہ ہے کہ وہ اپنی ہی پولیس سے, اپنی ہی ریاست سے, اپنے ہی لوگوں سے بھیڑ گئے ہیں. جنہوں نے گستاخی کی ہے وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کچھ نہیں بگڑا ہے, کچھ بھی نہیں بگڑا ہے. آپ میں سے بعض لوگوں نے پولیس کے حق میں بھی بات کرتے ہو, حکومت کے حق میں بات کرتے ہو کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو ڈنڈے مار کے ٹھیک کرنا چاہیے. تو دونوں جانب اس وقت تحمل کے مظاہرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. 2 لیٹرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں. ایک 15 تاریخ کو سامنے آیا, ایک اب سامنے آیا ہے. سعد رضوی صاحب کا ایک اور لیٹر. سعد رضوی صاحب کا ایک اور جو لیٹر سامنے آیا ہے اس کو اور اس لیٹر کو آپ سامنے رکھیے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں, شورا کے جو ارکان ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعد رضوی صاحب کا لیٹر نہیں ہے. اس پر میں اپنی ایک رائے دوں گا, لیکن ان دونوں لیٹرز کو سامنے رکھیں. میں اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پر دونوں لیٹرز ساتھ رکھ کے دکھا رہا ہوں. ان دونوں لیٹرز کو سامنے رکھیں تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سعد رضوی صاحب نے لکھے ہیں یا نہیں, یہ بعد میں ثابت ہوگا. لیکن دونوں لیٹرز ایک ہی شخص نے لکھے ہیں. اب وہ لکھنے والا سعد رضوی ہے یا نہیں یہ بعد میں ثابت ہوگا, لیکن دونوں لیٹرز ایک ہی شخص نے لکھے. املا ایک ہے. املا کے بعد رحمت للعالمین. جب مسجد و مرکز رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے تو رحمت للعالمین کے املا میں جو غلطی ہے وہ بھی دونوں جگہوں پر ایک ہی ہے. تاریخ لکھنے کا انداز ایک ہی ہے, لیٹر لکھنے کا انداز بھی ایک ہی ہے. اور کارکنان جائیں, بعض لفظ اگر آپ دیکھیں تو ان لفظوں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا, ان کی ساخت دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ یہ جو لیٹر ہیں یہ دونوں ایک ہی شخصیت نے لکھے ہیں. سگنیچر, تاریخ سب کچھ ایک جیسا ہے, غلطیاں ایک جیسی ہیں. اب یہ سعد رضوی ہیں یا نہیں اس پر تحریک لبیک والے جو ہیں وہ اپنی رائے دے دیں. ان کے پاس سعد رضوی صاحب کی خط و کتابت اگر موجود ہے اور ہوتی ہوگی تنظیم کے درمیان, تو اس خط و کتابت میں سعد رضوی صاحب کے ہاتھ کی لکھی تحریر ہوگی ان کے پاس, تو اس تحریر سے میچ کر لیں. تحریک لبیک والے اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ یہ سعد رضوی نے نہیں لکھا ہے. یاد رکھیے گا, تحریک لبیک والے کہہ رہے ہیں, اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے سعد رضوی کو سامنے لائیں. تو وہ اس بات کا انکار نہیں کرے کہ سعد رضوی نے لکھا نہیں لکھا. آسان ہے, سعد رضوی صاحب کی کوئی تحریر اور سامنے آئے, اس کو اس سے میچ کر لیا جائے. یہ جو 2 تحریر ہیں یہ ابھی تازہ ہیں, کسی پرانی تحریر سے ملا لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سعد رضوی صاحب نے لکھا ہے یا نہیں لکھا. اب میری رائے یہ ہے کہ یہ سعد رضوی صاحب کی اگر تحریر ہے تو پھر یہ سعد رضوی صاحب کی رائے ہے, سعد رضوی صاحب کی اپیل ہے, سعد رضوی صاحب کی درخواست ہے. تو وہ سعد رضوی جو لکھ کر دینے کو تیار ہیں, اور جس سعد رضوی سے حکومت لکھوا کر دے سکتی ہے, کیونکہ یہ لیٹر حکومتی شخصیات کی جانب سے پہلے شیئر کیے گئے ہیں, اور ظاہر ہے ان کی جانب سے شیئر کیے جائیں گے کیونکہ سعد رضوی پولیس کی تحویل میں ہے, سرکار کی تحویل میں ہے, تو سرکار کی جانب سے شیئر کیے جائیں گے. تو وہ سعد رضوی جو لکھ کر دینے کو تیار ہیں, اس سعد رضوی کو آپ کسی بھی موبائل فون کے سامنے لائیے. کسی بڑی ٹیکنالوجی اور بڑے انتظام کی ضرورت بھی نہیں ہے, کسی بھی موبائل فون کے سامنے لائیے اور وہی سعد رضوی یہ تمام باتیں ایک ویڈیو میں بیان کر دیں. جب وہ ایک ویڈیو میں بیان کر دیں تو وہ ویڈیو ہمارے سامنے ہو, ہم اس ویڈیو میں سعد رضوی کو یہ کہتا سن لیں کہ کیا کرنا ہے. اس لیٹر میں بھی سعد رضوی کہہ رہے ہیں کہ ختم کریں سب کچھ, گھر جائیں. ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس عمل میں اس وقت ذلیل و خوار ہونے, یہ سعد رضوی صاحب کا کہنا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ ظہیر صاحب جو ہیں, وہ قبلہ ظہیر صاحب, وہ تمام میری ہدایات جو ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. یہ سعد رضوی صاحب کا دوسرا لیٹر ہے. پہلے لیٹر میں بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھیں. اگر وہ تیار ہیں تو ان کو لے کر آیا جائے سامنے اور یہ تمام باتیں سامنے رکھ دی جائیں. تو بہرحال جو اپیل سامنے آ رہی ہے حکومت کے دعوے کے مطابق وہ یہ ہے کہ سعد رضوی کارکنان سے کہہ رہے ہیں کہ سب ختم کریں اور گھر جائیں.
یہ اپیل میری ہے، یہ اپیل سب کی ہے، یہ اپیل ہر ایسے شخص کی ہے جو درد مند دل رکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صرف تکلیف کا عالم ہے ہم سب کے لیے۔ اب اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میں سے بعض لوگوں کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ عثمان جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ سفیر کی بے دخلی کے وعدے کا لیٹر دکھا سکتے ہیں؟ تو عثمان جاوید صاحب یہ جو لیٹر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لیٹر ہے جس پر حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس سلسلے میں کارروائی ہوگی۔ میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکومت نے اس سلسلے میں کارروائی کا وعدہ کیا تھا، تو حکومت نے کارروائی آگے نہیں کی ہے، یہ تو بات طے ہے۔ یہ لیٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لیٹر ہے۔ راحیل احمد صاحب نے کہا متین صاحب یہ سوچیں کہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا گورنمنٹ کا کلمہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں تو اپنی ویڈیوز میں آپ سے کہہ چکا کہ ہم جس نبی کی حرمت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے جس عزم کے لیے ہم موجود ہیں، اس عزم میں ایک بات ہم کیوں بھول گئے؟ ورفعنا لک ذکرک، ہم سے رب کا وعدہ ہے نا، نبی سے رب کا فرمان ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی سے رب کا فرمان ہے، تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ الفاظ دست بستہ ہیں میرے سامنے سب، جہاں چاہے خوب خوب ہر ایک لفظ کا نسب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم، کیا لکھوں لقب، میں پیش آفتاب مثال چراغ شب، کیسے بیاں ہوں مرتبہ علی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے لیے ممکن ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرے۔ اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر محمد آصف صاحب نے سوال کیا کہ مسلم دنیا کے کون سے ممالک نے فرانس کے سفیر کو نکال دیا؟ کون کون سے ممالک نے؟ تو نہیں نکالا سر، ہم نے اپنے لوگوں سے ایک عمل آگے بڑھانے کا وعدہ کیا تھا، یا تو ہم وعدہ نہ کرتے یا ہم اس پر عمل کرتے۔ پھر مرزا بیگ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان دہشت گردوں کو اس سے زیادہ مارنا چاہیے۔ اچھا، دونوں جانب جو ہے وہ سچویشن بگڑی اور اس کے بعد دونوں جانب سے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں اور صورتحال بگڑی ہے۔ تحمل کا مظاہرہ جو ہے نا مرزا صاحب ہونا چاہیے۔ عابدہ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں آخرکار سارا سیاسی کھیل بدعنوان پاک فوج کو رکھتی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اب یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ غالباً یہ بات کہ سب کچھ پاک فوج کا کیا دھرا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک رول پلے کرتی ہے، ہمیشہ پلے کرتی ہے۔ عابدہ بلوچ صاحبہ مسلم لیگ نون کی بڑی سپورٹ کرتی ہیں اپنے کمنٹس میں۔ مسلم لیگ نون کو بنانے والی پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لوگ فوج کہہ دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا ورڈ، ایک بڑے اسپیکٹرم میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ۔ اس کے بعد اور ہمارے ہاں دیگر ایلیمنٹس ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن وہ ان حالات میں، جن حالات میں کیے گئے ہیں، اس کے بعد خود ہی اندازہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں غلط ہوئی ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ ہمارے اپنے ٹی وی پروگرامز میں جب جرنیل وغیرہ آتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے لوگوں سے، تمام لوگ پچھلے لوگوں پر ڈال دیتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ لوگ اس کو آج کی سچویشن کو ماڈل ٹاؤن سے یا لال مسجد کے سانحے سے کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہیں۔ لال مسجد کا سانحہ میں نے پورا کا پورا ٹی وی پر کور کیا تھا، میں جیو دبئی میں ہوتا تھا۔ جو ماڈل ٹاؤن ہے وہ میں نے پورا ٹی وی پر کور کیا ہے، اور ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے میں نے مسلم لیگ نون کے 2-3 لوگوں سے ایسی گفتگو کی ہے جسے میں نے کبھی، کیونکہ وہ آن ریکارڈ نہیں تھی، انہوں نے بھی آف دا ریکارڈ گفتگو کی تھی، تو ایسی گفتگو ہے جس میں مجھے بہت کچھ پتا ہے، جس پر میں یہاں بات نہیں کر سکتا کیونکہ میری ان سے کمٹمنٹ ہے۔ معظم صافی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پلیز مسجد اور مرکز کہا کر، انہوں نے مجھ سے بھی غصے کا اظہار کیا تو کے صیغہ میں بات کی اور کہا کہ مسجد اور مرکز کہا کر، رحمت للعالمین مسجد جو ہے وہ صرف غالباً وہ حرمین شریفین کی بات کر رہے ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں کہ صرف وہ ہے۔ تو معظم صافی صاحب آپ کے یہ جذبات اپنی جگہ، لیکن یہ اس کا نام ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسجد کا نام فیصل مسجد رکھ دیتا ہے تو وہ فیصل کی نہیں ہو جاتی۔ کوئی اگر مسجد کا نام جو ہے وہ بادشاہی مسجد ہے تو وہ مسجد بادشاہ کی نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے اور نماز پڑھنے والوں کی ہے، تو اس میں جذباتی ہونے کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ باقی آپ کے جذبات محترم ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور میں اسی لیے کبھی بھی اپنی ویڈیوز پر کمنٹس جو ہیں وہ میں نے بند نہیں کیے۔ کوئی بہت زیادہ گالم گلوچ کرتا ہے تو میں ہائیڈ کر دیتا ہوں اس کو، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیو پر کمنٹس بند نہیں کیے، اور نہ ہی میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ صورتحال آگے ڈیولپ ہو سکتی ہے، بہت سیریس ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ہم وطنوں کو محفوظ رکھے۔ یہ جو بچے گھروں سے باہر موجود ہیں،
ان بچوں کو محفوظ رکھے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں.